बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अगस्त जुमे का ये दिन, दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं खान के हवाले से, वो आपको बताता हूं। लेकिन पहले जो अभी ईरान के एटमी शहर पर अमरीकी MQ-9 रैप्टर ड्रोन मारा गया, चौथा ड्रोन इस हफ्ते में गिरा है। और आबनाए हरमस पर भी जो मजीद गुजरने वाले जहाज़ों पर अभी ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। ईरान ने जो बहुत बड़ा असलहा भी कब्जे में लिया अमरीका का, वो भी हथियार नुमाइश के लिए आज पेश कर दिए। और ट्रंप हुकूमत को बहुत बड़ा धचका, कौमी सलामती के मुशीर एंडी बेकर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ट्रंप के कत्ल साजिश में भी CIA ने इसराइली मोसाद का जाल बिछाने का इंकशाफ किया। इल्ज़ाम नेतन्याहू पर लग गया। तीसरी आलमी जंग के दहाने खोलने की कोशिश नाकाम, और ट्रंप ने नेतन्याहू की फिर गिरफ्तारी और आलमी मुकदमे की हमायत का ऐलान किया। इक़्तिदार का नेतन्याहू का खात्मा शुरू, और ट्रंप खानदान पर जवाबी हमला, क्रिप्टो करप्शन केसेस शुरू। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा, तुर्की ने दिफाई मुआहदे की आज तफसीलात भी लीक कर दी हैं और बयानियाँ भी वो ख़त्म। अफगानिस्तान में भी दोनों ग्रुपों में बड़ी सख्त लड़ाई जारी है, भारी असला इस्तेमाल हो रहा है। और लगातार 6 मुलाकातों में अब फाइनल क्या होने जा रहा है? 28वीं तरमीम, सूबों की वार्निंग, इस्लामाबाद हुकूमत जाने की गूंज, और मरियम नवाज पर एक बार फिर करप्शन फाइलें खुल गईं। जरदारी, शहबाज इसहाक डार की मुलाकातें, बरतानवी हाई कमीशन की एंट्री, मोहसिन नकवी या सादिक बैरिस्टर गोहर के पास पहुंच गए, खान बुशरा बीबी अडयाला से बनी गाला शिफ्टिंग पर मुज़ाकरात। ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अभी ईरान ने आबनाए हरमस में लगातार पहले 2 जहाज़ों पर हमला किया, जो बहरी शिप गुजरने की कोशिश की। अब तीसरे नामालूम जहाज़ पर हमला हुआ। 2 जहाज़ अरब अमारात के, लेकिन तीसरा नामालूम जहाज़ था। आबनाए हरमस में कशीदगी में इस वक्त इजाफा हो चुका है। वहाँ पर तमाम ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई है। एक भी जहाज़ वहाँ पर गुजरने के काबिल नहीं, बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। मैरीटाइम डाटा अगर आप देखें तो वहाँ इस वक्त अमेरिका के पास आबनाए हरमस खुलवाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। $5000 का एक ड्रोन पूरी आबनाए हरमस को बंद करने के लिए काफ़ी है। और अभी ताज़ा तरीन जो बहरी बेड़ा जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो भेजा जा रहा है, बल्कि पहुंच चुका है वो। एटमी मराकज़ पर नए हमलों के लिए भी, फ़ज़ाई जासूसी के लिए भी MQ-9 रैपर ड्रोन भेजे गए, वो ईरान ने मार गिराए। और ये अब तक की जंग में ईरान ने जितने जहाज़ गिराए, ड्रोन गिराए, अब उनका मलबा भी ईरानी मीडिया ने आज दुनिया को दिखा दिया है। F-15 जहाज़ भी उसमें शामिल है। और ये इस बात का सबूत भी है कि जब जंग में जहाज़ गिराए जाएँ, नुकसान दुश्मन का किया जाए, तो फिर उसकी नुमाइश लगाई जाती है। ट्रंप से गवाहियाँ नहीं दिलवाई जाती कि जिसे याद ना रहे कि 6 थे, 8 थे या 12 थे। ईरान ने 45 MQ-9 रैपर ड्रोन अब तक अमेरिका के मार गिराए हैं, और जो अमेरिका के असले का 25% बनता है। एक ड्रोन की कीमत 30 मिलियन, यानी इन 45 की कीमत बनती है $1.3 अरब। आबनाए हरमस खुलवाने में, नाकाबंदी में अमेरिका का जो खर्चा इस वक्त हो रहा है वो करोड़ों डॉलर्स में है। ईरान का तो अपना इलाका है, उनकी तो ड्रोन कश्तियाँ वगैरह मौजूद हैं। यहाँ 5 अरब रुपया पाकिस्तानी रोज़ाना अमेरिका का खर्चा है सिर्फ एक दिन का नाकाबंदी का, यानी 30 से 50 मिलियन डॉलर्स। और ये चौथे राउंड से पहले आखिरी कोशिश यही है कि किसी तरह खुलवा लिया जाए, वरना ईरान पर मुआशी हमला। ये जंगी ताकत अब रही नहीं। अब जो मुआशी ताकत का नया खेल ट्रंप खेलने जा रहे हैं, पाबंदियों का। ऐसी पाबंदियां उसने दावा किया है कि जो दुनिया ने पहले देखी नहीं होंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि हम मुहासरा चाहे जितना मर्जी अरसा हो लगे, हम इन्हें भूखा मारेंगे, यानी पूरे ज़मीनी इलाके को हम बंद करके दिखाएंगे। ईरान ने एक तो खैर उसका जवाब अरब ममालिक पर हमले करने ताकि वहाँ से दबाव बढ़े और दुनिया को मजबूर करें मईशत के हवाले से, तेल के हवाले से। दूसरा, अब्राहम लिंकन जहाज़ की उन्होंने वो तस्वीरें जारी की हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी खुराक ना मिलने का दावा करते हुए खुले समुद्र में छलांगे दिमागी अमराज की वजह से मार रहे हैं। ईरानी जर्नल का कहना है पहले इन्हें खाना शाना दें, हमारा रिस्क रोकने की बाद में कोशिश करें। हमारे फ़ौजी तो कोई गिला शिकवा नहीं करे कि खाना नहीं है, हथियार नहीं या टॉयलेट पेपर नहीं है। अब माहिरीन का ये दावा है कि अमेरिका की ये मुआशी पाबंदियाँ ईरान पर असर नहीं रख सकती। उसकी वजह देखें, ईरान कोई जजीरा नहीं है, इसकी सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, तुर्किया और इराक। अब ईरान ने पिछले 10 सालों में खुद भी गंदम, चावल, फल, सब्जियां, ये डेयरी का जो हिस्सा है वो खुद कफालत हासिल की हुई है। इनकी समुद्री दरामदात पर निसार इतना नहीं है। ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट की जो कॉरिडोर है उसमें रूस और वस्ती एशियाई रियासतों से रेल और सड़क के ज़रिए जो जोड़ा गया है, और फिर बहरे कैस्पियान के ज़रिए भी एक बंद समुंदर है, वो वहाँ भी अमरीकी बहरिया तो दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ से भी अनाज, खाद और अद्वियात आती हैं। फिर जो ज़मीनी तजारत है, ख़ास तौर पर स्मगलिंग के रूट्स हैं। ईरान के इतने बड़े बड़े स्मगलिंग के रूट्स हैं कि इन्हें सील करना नामुमकिन है। आप सिर्फ पाकिस्तान में इनका जो ईरान का तेल आता है वहाँ से अंदाज़ा करें, वो अपने वीडियोज़ देखी होंगी। तो ये दहाइयों की पाबंदियों के दौरान इन्होंने एक मुज़ाहमती मईशत का एक मुतवाज़ी निज़ाम खड़ा किया हुआ है। इनके शैडो फ्लीट टैंकर जो हैं वो तेल भी समुंदर में एक दूसरे जहाज़ों पर शिफ्ट करते हैं, और फिर चीन की जो मार्केट्स हैं और मुकामी करेंसी है
وہاں بھی یہ بارٹر سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے معیشت چلانے کے لیے، جو امریکی بینکنگ نظام کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پھر ان کی فرنٹ کمپنیاں بھی ہیں ترکی میں، ملیشیا میں، ہانگ کانگ میں، جو کاغذات میں موجود ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے اسی جال کے ذریعے سامان، رقوم اور دیگر ترسیلات ہوتی ہیں۔ اس میں ہندوستان بھی ان کی بہت بڑی مددگار ہے۔ پھر ان کی گھریلو صنعتی ماڈل بھی ہے جس میں ریورس انجینئرنگ کے ذریعے یہ ادویات تک بناتے ہیں، تو انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس نہج پہ آئیں، لیکن یہ ظاہر ہے ضرورت ایجاد کی ماں، انہوں نے یہ فارمولہ رکھا ہوا ہے۔ پھر ان کا 25 سال کا چین کے ساتھ ظاہر اسٹریٹجک معاہدہ بھی ہے، سستا تیل اور معیشت، اور اس کے بدلے میں اسلحہ بھی لیتے ہیں اور کھانا پینا بھی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ انتظار کریں کہ امریکہ کے اسٹریٹجک ریزرو ختم ہو، $200 بیرل تک پہنچے، خود امریکہ اور یورپ کی معیشت بھی ناقابل برداشت ہو۔ تو اب یہ جنگ دونوں طرف معیشت کی بھی شروع ہو چکی ہے، ناکہ بندی کی بھی، اور اب لگتا ہے کہ ایران جوہری طاقت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ روایتی فوجی حملے کا خطرہ تو اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، اور ایران کو گھٹنوں پر لانا ناممکن ہے، کیونکہ ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ہمسائے ہیں، یہ روس چین کا بلاک ہے، یہ سمندری ناکہ بندی اب ظاہر امریکہ کا داؤ چل نہیں سکتا۔ اب اس دوران جو جنگ لگانے والے دونوں بڑے ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو، یہ دو ہی ہیں جنہوں نے سارا معاملہ کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ پر، ابھی اس کے خاندان پر نیتن یاہو کی طرف سے کرپٹو کاروبار کی، جس میں اربوں روپے کمائے گئے عجیب و غریب کاروباری معاملات تھے، بڑی بڑی رقمیں منتقل ہوئی ہیں۔ وہ ابھی امریکی تجزیہ نگار خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے بارے میں ایسے انکشافات جو ماضی میں کبھی کسی امریکی حکومت نے نہیں کیے، اس کی چھان بین شروع ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے، وہ یاد رکھیں، کیونکہ جنگ میں جو سب سے بڑا اتحادی اسرائیل امریکہ تھا، اتحاد تھا، اور اس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تھا، اس کا اقتدار اب بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے جب اقتدار ختم ہو تو پھر پھڑکنا شروع، انتخابات نزدیک آ رہے ہیں، اور ٹرمپ نے اس کی حمایت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ چند ہفتے رہ گئے ہیں اس کے الیکشن میں، انتخابی پول جو سامنے آ رہے ہیں اس میں وہ بہت پیچھے نظر آ رہا ہے، اور ٹرمپ نے جنگ کی تعریفیں تو کی تھی لیکن حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بلکہ نیتن یاہو کو اپنا خود سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے غزہ کا پلان بھی ریجیکٹ کیا، لبنان میں جنگ بندی بھی ریجیکٹ کی، اور ایران پر حملوں میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ نیتن یاہو سے اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ اب یہاں تک معاملہ بڑھا کہ ایران پر الزام لگایا گیا کہ یہ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں سنائپر سے یا کسی اجتماع میں چاقو حملے سے۔ امریکی انٹیلیجنس نے نیتن یاہو کی باتیں، CIA نے، FBI نے ان کی تردید کر دی کہ ایسا تو کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے جہاں ٹرمپ کی جان کو ایران سے کوئی خطرہ ہو۔ حالانکہ انہوں نے بڑے حفاظتی انتظامات بھی کیے، اقدامات بھی کیے، لیکن وہ سب کچھ غلط نکلا۔ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو پر میٹر ہوا، اس کی حمایت سے پیچھے ہٹا کہ یہ تو صرف جنگ میں لانے کی ساری واردات تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب اسرائیل اور امریکی اخبارات کے مطابق یہ ایران کی جنگ ہارنے کے بعد اب نیتن یاہو الیکشن نہیں جیت سکتا، اور ٹرمپ اس پر مزید کوئی سیاسی داؤ اپنا کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ تعلقات دونوں کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پھر جو اس کی تیسری بڑی وجہ ہے کہ سیاسی بقا کے لیے نیتن یاہو اس جنگ کو لٹکانا چاہ رہا ہے، اور ٹرمپ اس میں سے نومبر سے پہلے نکلنا چاہ رہا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب اسی لیے نیتن یاہو نے بھی انتہائی سخت اقدامات شروع کیے ہیں، بے رحمانہ انداز میں فلسطین میں، لبنان میں فاسفورس بومبنگ تک کی ہے۔ آج بھی الورود رہائشی کمپلیکس جو جنوبی لبنان میں، وہاں 14 بلڈنگز کو دھماکے سے اڑایا ہے، 60 فلیٹس اور اپارٹمنٹس اس کے اندر۔ اور ایک طرف ایران آپ کو پتہ ہے پھر باب المندب اور ابنائے ہرمز اور حوثیوں کے ذریعے پیش رفت کر رہا ہے، اور جس پر ابھی پاکستان کا جو معاہدہ تھا اس کے بھی نئے انکشافات ہیں، جس کا بڑا شور مچا تھا کہ ایک ملک پر حملہ، دوسرے ملک پر حملہ وغیرہ وغیرہ۔ ترکی نے وہ سارا معاہدہ لیک کر دیا، معاہدے کی تفصیلات بتا دی کہ یہ معاہدہ تو ملٹری باہمی مشقوں کے لیے ہے، فوجی تعاون کے لیے ہے، ٹیکنالوجی یا انٹیلیجنس شیئرنگ کے، جو عام طور پر فوجی معاہدے میں ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھی، اب صرف ہائیسٹ لیول تک چلی جائیں گی۔ لیکن اس میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہم کسی اور ملک کے لیے لڑیں گے یا یمن کی جنگ میں شامل ہوں گے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے، یاد رکھ، یہی کہ پاکستان کو کوئی مالی مدد نہیں ملی، اور یہ معیشت کے حالات پھر اس نہج پر پہنچے کہ یہ ساری غیر معمولی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کی تفصیل دیکھیں، یہ 13 اگست کی رات فریم میں آپ نے فارم 47 کردار تو دیکھے ہیں، لیکن جو پس پردہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیل جو میرے پاس آ چکی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بڑی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ، اور اس میں آصف زرداری، شہباز شریف، ایاز صادق، مریم نواز اور محسن نقوی تھے۔ مریم نواز بعد میں اٹھ کے چلی گئی تھی، لیکن 14 اگست کے فنکشن کی رات کی وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوئی، یہ اس کے بعد ہوئی ہے ملاقات، یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر محسن نقوی کو اور ایاز صادق کو تحریک انصاف سے ملنے، یعنی بیرسٹر گور کے گھر بھیجا گیا۔ وہاں ظاہر ہے والدہ کے انتقال کی تعزیت ہے، بظاہر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد فوراً شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہوئی، اس میں محسن نقوی شامل تھا، اسحاق ڈار بھی تھا، اور اسحاق ڈار کی اس ملاقات سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بلوایا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی،
اور اس سے پہلے مریم نواز کی بھی ابھی ایک امریکی قائم مقام نیٹلی بیکر سفیر سے ہوئی ہے. وہ خیر امریکی سفارتخانہ سخت تانگ ہے مریم نواز سے, اور یہ میرے پاس ان کے منہ سے اپنی خبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اقتدار سے اب جائیں گی اور یہ کبھی واپس نہیں آئیں گی. یہ میں آپ کو بڑی وجہ بتاتا ہوں, ان کی کرپشن کی فائلیں بھی کھلی ہوئی ہیں. لیکن یہ سارا جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے 6 مہینے کا وقت فیلڈ مارشل سے ترمیم پہ, پاکستان کے حالات پر, معیشت پر, سیاسی عدم استحکام. انہوں نے کہا جی 6 مہینے کا وقت دیں, سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے, آزاد کشمیر کی حکومت بننے دیں, معاملات سب بہتر کر لیں گے. صوبے بنانے کے معاملے پر اب دونوں جماعتیں راضی نہیں ہیں, دونوں کے اوپر اس وقت شدید ترین دباؤ ہے, اور ہے بھی فیلڈ مارشل کا. اب فیلڈ مارشل کے اوپر بھی ادارے کے اندر بہت بڑی بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے, اور بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے. یہ جو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے معاملہ پک رہا ہے, یہ چونکہ اپنے ساتھ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, یہ جو نیا عہدہ انہوں نے جنرل علی رضا کا, وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, تو باقی لوگ سارے سائڈ پہ ہو چکے ہیں. جو آپ ان کے ساتھ نظر آتے تھے آپ دیکھ لیں وہ نظر نہیں آتے, اب یہ صرف 2 نظر آتے ہیں. تو جو دباؤ ان پر بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے, ایک تو ملک میں شدید ترین امن و امان کے حالات ہیں, بلوچستان سے KP تک معیشت بالکل زمین سے لگ گئی ہے, اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دفاعی معاہدے میں مکہ معاہدہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواہش تھی کہ شاید وہاں سعودی سے بہت بڑی مدد مل جائے گی, وہ نہیں ملی. یہ معاہدہ سارا کھل کر سامنے آ گیا. اب تو یہ جنگ بھی لڑے تو ان کو شاید پیسے نہ ملے. انٹیلیجنس شیئرنگ, فوجی تعاون, جنگی مشقیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک معمول ہے کسی بھی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو معاہدہ ہے ڈیفینس کا, وہ ہے, اس میں لڑائی وغیرہ کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا. اب ان کے پاس بھی صرف رہ گئے ہیں دعوے. مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ دعوے بھی جو انہوں نے کر دیے ہیں پہلے, اڑان بھرنے کے, ترقی کرنے کے, معیشت ٹھیک کرنے کے, سرسبز نکلا, وہ سارے کے سارے غلط ہو چکے ہیں. سیاسی جماعتوں کی ابھی پرفارمنس مانگ رہے ہیں. محسن نقوی آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ایک ادارے کا تیسری پارٹی سے آڈٹ کا مطالبہ تک کر چکا ہے. اب صوبوں کے علاوہ فیلڈ مارشل کی صدارت کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا نیا منجن نہیں ہے کہ جسے بیچ کر یہ وقت حاصل کریں. طاقت کے ذریعے راج تو کر رہے ہیں, لیکن صوبوں کی تقسیم پر بھی دونوں جماعتیں راضی نہیں ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں پنجاب میں 12 کروڑ کی آبادی ہے, 6 حصے کرنے سے سارا مال نکل جاتا ہے. پھر جو مریم نواز کی ذاتی حیثیت ہے, آپ کو ہوتا ہے ذاتی حیثیت میں کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتی, اور پارٹی کے اندر بھی ان کی جو طاقت ہے وہ صرف نواز شریف کی وجہ سے ہے, جو اب خود بھی الیکشن جیتنے کے قابل نہیں رہا. اور نواز شریف کو اگر کچھ ہو جائے, کیونکہ ان کی بھی حالت سیٹ نہیں ہے, تو مریم نواز کو تو سیاسی مستقبل ویسے ہی ختم ہے. بلاول کے پاس تو پھر بھی بھٹو خاندان کا نام ہے, سندھ کی کچھ روایتی ووٹ ہے, وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کی ذاتی نشستیں محفوظ ہیں اس حد تک. نون لیگ کی اس قیادت کا البتہ بیڑا خراب, تو سبز کپڑے پہن کے, لال کپڑے پہن کے یہ فیلڈ مارشل کھڑی ہوتی ہیں تاکہ محفوظ رہیں, سرسبز انقلاب کی طرح. لیکن دونوں جماعتیں متفق ہیں اس بات پہ اب کہ عمران خان کا ڈیالہ جیل میں رہنا, سیاسی عدم استحکام میں انہیں کوئی ریلیف نہ ملنا, سیاسی معاشی اور آئینی ڈیڈ لاک کا ایک بہت بڑا اضافہ ہے جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. خان کو یہ رہا نہیں کرنا چاہتے, یاد رہے, کسی صورت میں رہا نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کو ہاؤس اریسٹ کر کے درجہ حرارت کم کریں. یہ میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں. 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال بھی ہے. ظاہر ہے وہاں کشمیر میں لوگ بھی 71 دن سے بیٹھے ہیں. تاجر ٹرانسپورٹ کا آج 7واں دن ہے, گڈ ٹرانسپورٹ کا. کسان پنجاب میں استعفیٰ مانگ رہے ہیں, یہاں لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اب حالات ان کے اپنے ہی ہیں کہ سرکاری اداروں میں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ادارہ بند ہو رہا ہے, میٹرو ڈولفن تو بند ہوئی, اب 3 مزید ادارے بند ہونے جا رہے ہیں کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ پیسے مانگ رہے ہیں, وہ آگے سے ان کے پاس خود نہیں ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستانی تو یہ سوچتے ہیں بار بار یہ غدر ختم کب ہوگی. یہ چیزیں تو ساری اپنی جگہ, 79 سال ہو گئے, 78 تھے 79 ہو گئے. پاکستان کی آزادی کی تحریک کو ہم یاد کرتے ہیں, لیکن دیکھیں معاملات بہت بدل چکے ہیں. 79 سال کی تحریک اب لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ 1947 میں کیا ہوا تھا. لوگوں کو یہ 4 سال کی جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ یاد ہے. اب جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ 79 سال کی وہ ہسٹری نہیں پڑھیں گے. یہ نوجوان, یہ جنریشن زی, یہ سوشل میڈیا کا نوجوان, یہ ان 4 سالوں کی تاریخ سے اب زندگی شروع کرتے ہیں. وہ ہمارا بچپن تھا جھنڈیاں لگانے کا, پریڈ دیکھنے کا, فوج کے نعرے, یہ نوجوان بچے نہیں کرتے کبھی بھی. ان کی تاریخ 9 اپریل 2022 سے شروع ہوئی ہے. کل رات بھی سوشل میڈیا پر جو عمران خان کے لیے نکلے ہوئے جلوس, احتجاج, عوامی ریلیاں انہوں نے دیکھی, اس جبر میں سوشل میڈیا پہ تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں سارے پلیٹ فارم پہ. جبکہ نواز شریف, فیلڈ مارشل شہباز شریف کی جو اسٹیکر اور ویڈیوز ہیں وہ 5 لاکھ ویو سے اوپر نہیں جاتی ساری ملا کے. اس میں حالانکہ پیسہ کتنا لگایا جاتا ہے. خان کے متعلق کانٹینٹ وہ چاہے یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, جسے جبری روکا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جبری روکا جا رہا ہے. پاکستان کا نوجوان وہی دیکھتا اور سنتا ہے. ان کی تصویریں چینل بدل دیتے ہیں, ان کا نام آئے 1 سبسکرائب کر دیتے ہیں, میوٹ میں ڈال دیتے ہیں یا بلاک کر دیتے ہیں. کیونکہ پاکستانی نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں مشرف کا مارشل لا ہمیں یاد ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں 99 میں شاید نہ یاد ہو نوجوانوں کو, لیکن مشرف نے مارشل لا جب لگایا تھا تو نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی. اس وقت ایٹمی دھماکوں پر پاکستان پر پابندیاں تھیں, فارن کرنسی اکاؤنٹ منجمد تھے, ذخائر جو تھے وہ $500 ملین رہ گئے تھے.
ہفتوں کی برآمدات تھی، تنہائیوں کا شکار تھے. GDP 3% تھی جو آج سے کم از کم پھر بھی بہتر تھی، لیکن ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا تقریباً. مشرف کو لیکن عوام نے تسلیم کیا، اس کی مٹھائیاں بانٹیں. لیکن جب خان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرایا تو تاریخ بدل گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ لوگوں نے خان کی GDP گروتھ اپنی آنکھوں سے دیکھی. کورونا کی وبا میں 6.2% زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب اپنی آنکھوں سے دیکھے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ دیکھا، ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن، سیمنٹ سیکٹر پوری صلاحیت سے کام کرتے دیکھی. ڈبل شفٹوں میں سیالکوٹ فیصل آباد میں کام دیکھا، مزدور نہیں مل رہے تھے. ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر کا سنگ میل کراس کر گئی. کسانوں کو فصلوں میں ان کو دیکھیں گندم، کپاس، چنا اور چاول میں بہترین ریٹس مل رہے تھے. جو گاؤں کی معیشت ادھار پہ چلتی ہے وہاں نقد کام شروع ہو گیا تھا، ورنہ ادھار پہ ہوتا ہے کام. وہاں کھاد، ٹیوب ویل اور پر سبسڈی کا پیکج جو ملتا تھا. پھر توانائی اور پیٹرولیم کے حالات ہے کہ بجلی کا بل 6 روپے سے 8 روپے اور پھر 12 روپے تک زیادہ گیا. پیٹرول 149 روپے تھا اور ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا، کوئی ظلم جبر نہیں تھا، آزادی اظہار رائے تھی. نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا کنٹینر چھوڑ جہاز بھی اسلام آباد لے آتے تھے، ریاست پروٹوکول دیتی تھی. آج گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہ پاکستانیوں کی تاریخ میں رقم ہو رہا ہے. یہ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے. دیکھیں عمران خان نے تو امریکی صحافت پر ڈٹ کے انکار کیا، ملٹری اڈے نہیں دیے، اور پھر عمران خان کا ایک مخالف بد کردار ڈھونڈ کر لایا گیا. ایک کو چیخ کر جو آج اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پتھر کے دور میں ہم نے پہنچایا، آئین اور قانون کا کھلواڑ ہم نے کیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ حساس ادارے کا افسر نے کہہ رہا ہے کہ 5واں 6واں 7واں بینچ بھی آ جائے تو کوئی بینچ تمہارے بیٹے کا کیس نہیں سنے گا، نہ فیصلہ دے گا، صرف کیس لٹکائے گا. کیونکہ حسان نیازی نے ایک وہ پتلون دکھا دی تھی. یہاں 93,000 پتلونیں انہوں نے وہاں لٹکائیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ وسکی کی گلاس پکڑ کر شامیں مناتے. یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. یہ تاریخ بچوں کو یاد ہو گئی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں یار کب ختم ہوگا، انقلاب کب آئے گا، یہ جہازوں پر کب بھاگیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے یا خود ڈیل کر کے جائیں گے. دیکھیں انقلاب کا مطلب یاد رکھیں یہی ہے کہ تاریخ بدلتی ہے. نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے، فرعون نے 300 یا 400 سال اس نے بھی کی ہے، 60 سال کا شاید اس کا اقتدار بھی تھا. یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ پر بھی حملہ کیا، مکہ کا محاصرہ کیا، اس کے باوجود 3 سال یہ حکومت میں رہا ہے. دنیا کے بڑے ڈکٹیٹرز دیکھیں، ہٹلر 12 سال، پنوشے چلی کا اسی طرح 17 سال، حسنی مبارک 29 سال، بشار الاسد 24 سال، صدام حسین 26 سال، اور رضا شاہ پہلوی بھی اس طرح کو 27-28 سال رہا ہے. ایوب خان پاکستان میں دیکھیں تو 12 سال، ضیاء الحق 11، مشرف 9 سال. ان کے بعد ان کا ٹائم کم ہوتا گیا. آج کا جو ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی ہے وہ بھی تقریباً 13 سال سے مصر پہ قبضے میں، لیکن جو پچھلے سارے ان کا انجام عبرتناک ہے کیونکہ حضرت علی کا ارشاد ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں، اگر یہ صرف کرپشن کر رہے تو بچ جاتے. یہاں لوازمات سارے پورے ہیں. انقلاب کا نام ہے تبدیلی، اور تبدیلی آتی ہے دیکھیں پرامن یا خونخوار. 1947 میں تو 79 سال ہوئے نا آزاد. وہ انقلاب تبدیلی تھا. 1857 میں جو میرٹھ میں جنگ میں وہ کارتوس دیے جاتے نا، وہ سور کی چربی سے دانتوں سے کھولنے پڑتے تھے، یا گائے کی بھی تھی. پھر جنرل ڈائر کا جلانوالہ ہوا اور 1947 میں پاکستان بنا. ایران میں بھی ایسے امام خمینی پر ایک آرٹیکل تھا قم میں، اس کے بعد انقلاب شروع ہوا. یا ترکی کا تو 2016 میں جو اردگان کا استنبول میں ہوا. سری لنکا میں لیکن راجہ پاکسے کا، یا اشرف غنی کا افغانستان میں، یا بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا. یہ ہیں وہ لوازمات سارے کے سارے جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں پورے ہو چکے ہیں سارے. تو اب جب سارے معاملات پورے ہو چکے ہیں، جی کا جانا ٹھہر جائے تو اس میں پھر صرف وقت دیکھا جاتا ہے، آج ہے، کل ہے یا پرسوں. جانا ضرور ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اب جانا کیسے ہے یہ ان کی مرضی ہے، پرامن انداز میں جانا ہے یا یہ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اور تمام جو جبری لوگ اس وقت قید ہیں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں ہیں، ان سب پر رحم کرے اور ظالموں سے جان چھڑائے. یہ بھی دعا کیا کریں. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.